द मनी आईक्यू में खुश आमदेद, जहां मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। आज का ये तज्जिया अवामी सतह पर दस्तयाब रिसर्च और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हमारे सामने एक ऐसी कंपनी की मालियाती रिपोर्ट्स हैं जिनकी कारकर्दगी, मतलब अगर मैं कहूं कि किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं, तो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, रोलर कोस्टर ही है। वाकई, हम 2019 से 2025 तक के आदाद-ओ-शुमार का तज्जिया कर रहे हैं। इस तज्जिये में ये सफ़र इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इस दौरान आलमी वबा आई, सप्लाई चेन के बहरान भी। सप्लाई चेन के शदीद बहरान पैदा हुए और करेंसी की ऐसी तब्दीलियां देखने को मिली जो किसी भी मजबूत बिजनेस को डुबा सकती थीं। हम यहाँ दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जिसे स्टॉक मार्केट में लोग TOMCL के नाम से जानते हैं। तो मकसद ये देखना है कि एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी ने इन आलमी और मुकामी बहरानों के दरमियान अपना रास्ता कैसे बनाया। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को आखिर किस तरह तब्दील किया। असल में किसी भी कंपनी का मालियाती तज्जिया करते वक्त असल मकसद सिर्फ आमदनी या मुनाफे के नंबर्स देखना नहीं होता, बल्कि उन नंबर्स के पीछे जो छुपी हुई फैसला साजी है ना, उसको समझना होता है। हालात के मुताबिक हिकमत अमली बदलने की सलाहियत ही किसी कारोबार की असल ताकत होती है। मैं बताती चलूं कि TOMCL की बुनियाद 2010 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रखी गई थी। अच्छा। इनका बुनियादी काम हलाल मीट और बाई प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और फरोख्त है। इब्तिदा में इनकी तवज्जो का मरकज सिर्फ मिडल ईस्ट की मार्केट था, मगर वक्त के साथ उन्होंने अपनी रसाई USA, यूरोप, फार ईस्ट, CIS और साउथ एशिया तक बढ़ा ली है, जो कि आलमी सतह पर इनके फैलाव को जाहिर करता है। हाँ, खुराक और ख़ास तौर पर गोश्त की सनत में वैसे भी सरमायाकारों और आम लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है। हाँ, जाहिर है। मतलब खाना पीना एक बुनियादी ज़रूरत है, और जब इस ज़रूरत को एक मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील किया जाता है तो मार्केट में उसकी कारकर्दगी पर सबकी नज़र होती है। इस कंपनी की मलकियत का जो ढांचा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो इस हवाले से क्या कहता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके शेयर होल्डिंग का पैटर्न अवामी एतमाद की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। वो कैसे? जून 2025 के दस्तयाब आदादोशुमार के मुताबिक कंपनी के कुल 178.491 मिलियन शेयर्स हैं। इनमें से डायरेक्टर्स और उनके खानदान के पास 48.6% हिस्सा है। मगर तवज्जो तलब बात यह है कि आम सरमायाकारों यानी लोकल जनरल पब्लिक के पास 42.46% शेयर्स हैं। ओह, ये तो काफ़ी बड़ा हिस्सा है आम आवाम का। लगता है लोगों को गोश्त से वाकई बहुत प्यार है। बिल्कुल। जब किसी कंपनी में आम आवाम का इतना बड़ा हिस्सा हो तो इसका मतलब है कि मार्केट को उस बिजनेस मॉडल पर गहरा भरोसा है। बाकी हिस्सा इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स के दरमियान तकसीम है। अच्छा, चलिए इसको समझते हैं। अगर हम 2019 से इस तज्जिये का आगाज करें तो ये वो वक्त था जब दुनिया में सब कुछ तकरीबन नॉर्मल चल रहा था। हाँ, वबा से पहले का वक्त। वबा से पहले, जी। आमदनी के हवाले से देखा जाए तो लगता है कि कंपनी ने काफ़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाई, मगर खर्चों की तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही है। आमदनी और खर्चों के दरमियान ये जो अजीब सा फ़र्क पैदा हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? 2019 में कंपनी की टॉप लाइन यानी कुल आमदनी में 25.55% का इजाफा हुआ था और ये बढ़कर 2577.52 मिलियन तक पहुंच गई थी। बज़ाहिर ये एक बहुत मुस्बत इशारा था। सही। मगर असल मसला उनके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में था, जहां 119.79% का खतरनाक इजाफा देखा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग के भारी चार्जेस और एक्सपोर्ट ड्यूटीज थीं। यानी लॉजिस्टिक्स का खर्चा। एग्जैक्टली। जब कोई कंपनी आलमी सतह पर अपना माल भेजती है तो लॉजिस्टिक्स और बॉर्डर्स पर आने वाले खर्चे अचानक बढ़कर मुनाफे को निगल सकते हैं। नतीजा ये निकला कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46.14% गिर गया। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। बहुत बड़ा। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2018 में 12.10% था, वो 2019 में गिरकर सिर्फ 5.17% रह गया। इसके साथ साथ उन्होंने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म उधार लिया हुआ था, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट में भी 24.25% का इजाफा हो गया था। आमदनी बढ़ने के बावजूद मुनाफे का इस बुरी तरह गिरना,
کسی بھی مینجمنٹ کے لیے واقعی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد 2020 میں کووڈ-19 کی عالمی وبا نے دنیا بھر کے کاروباروں کو بند کر کے رکھ دیا۔ مکمل لاک ڈاؤن۔ مکمل لاک ڈاؤن، بالکل۔ جب عالمی پروازیں رک گئیں اور بارڈرز بند ہو گئیں تو ایسی کمپنی کا کیا حال ہوا ہوگا جس کا بنیادی انحصار ہی دوسرے ممالک میں فریش میٹ بھیجنے پر تھا۔ وبا کے دور میں جو کچھ ہوا وہ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے ایک کیس سٹڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے ان کی فریش چلڈ بون لیس میٹ کی ایکسپورٹ واقعی بالکل رک گئی تھیں کیونکہ سپلائی چینز مکمل طور پر متاثر تھیں۔ ظاہر ہے۔ مگر اس سب کے باوجود 2020 میں ان کی کل آمدنی میں 31.29% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حیران کی بات ہے، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنی حکمت عملی کو پوری طرح تبدیل کر لیا اور نئے راستے تلاش کیے۔ انہوں نے اپنی ماہانہ کیپیسٹی میں 300 ٹنز کا اضافہ کیا۔ ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن جو پہلے 35% تھی وہ بڑھ کر 50% ہو گئی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، مطلب ایک طرف پوری دنیا کے انسان اپنے گھروں میں قید تھے، سفر پر مکمل پابندی تھی، اور دوسری طرف اس کمپنی کا گوشت مزید تیزی سے دنیا کا سفر کر رہا تھا۔ ہے بالکل۔ یہ کس قسم کی مینجمنٹ تھی جس نے عالمی لاک ڈاؤن میں آمدنی بڑھا لی جبکہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تباہ ہو رہی تھیں؟ انہوں نے ایسی کیا تبدیلی کی تھی؟ اصل کامیابی نئے ملکوں میں رسائی تھی۔ انہوں نے فار ایسٹرن ممالک کی طرف رخ کیا اور وہاں آفل یعنی اعضاء کی ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جس ڈسٹریبیوشن ایکسپنس نے 2019 میں ان کا منافع خراب کیا تھا، وہی 119% والا اضافہ۔ ہاں وہی 2020 میں انہوں نے اسے کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ کلیئرنگ اور فارورڈنگ چارجز کم ہوئے۔ ان سب اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2020 میں ان کا آپریٹنگ پروفٹ 179.29% کے زبردست اضافے کے ساتھ واپس اوپر آ گیا۔ زبردست۔ نیٹ پروفٹ بھی 22.20% بڑھ کر 266.36 ملین ہو گیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کرائسس کے وقت صرف آمدنی بڑھانا کافی نہیں ہوتا بلکہ اپنے اخراجات پر قابو پانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر 2021 کا سال آتا ہے۔ دنیا وبا کے اثرات سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عالمی سپلائی چینز ابھی تک بھوچال کا شکار تھیں۔ ایسے میں ان کی جو بنیادی پروڈکٹ تھی فریش میٹ، اس کی مانگ پر کیا اثر پڑا اور انہوں نے اس نئے چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو 2021 ایک شدید اتار چڑھاؤ کا سال تھا۔ ان کا سب سے اہم حصہ فریش چلڈ میٹ تھا جو کل بزنس کا تقریباً 49% بنتا تھا۔ 2021 میں اس کی ایکسپورٹ 36% گر گئی۔ 36%؟ وجہ کیا بنی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ CIS مارکیٹ یعنی کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی جو مارکیٹ تھی وہاں ڈیمانڈ اچانک ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ مگر سمجھدار کارپوریٹ اسٹریٹجی وہی ہوتی ہے جو ایک دروازہ بند ہونے پر دوسری جگہ سے راستہ بنا لے۔ اور انہوں نے راستہ بنایا؟ بالکل۔ انہوں نے اپنی توجہ فریش میٹ سے ہٹا کر فروزن پروڈکٹس پر مرکوز کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فروزن میٹ کی ایکسپورٹ میں 78% اضافہ ہوا اور فروزن آفل کی ایکسپورٹس میں 1016% کا حیران انگیز اضافہ دیکھا گیا۔ 1016%۔ کسی بھی مخصوص کیٹیگری میں 1016% کا اضافہ دیکھنے کو عام طور پر نہیں ملتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مین مارکیٹ گر رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پر اپنی پروڈکٹ لائن کو شفٹ کر دیا۔ اس نئی اپروچ نے ان کی آمدنی اور منافع پر کیا اثرات مرتب کیے؟ اس شفٹ کا فائدہ انہیں فوراً ملا۔ بہتر پرائسنگ اور ان دنوں کرنسی ایکسچینج میں ملنے والے فائدے کی بدولت ان کا نیٹ پروفٹ 13.94% مزید بڑھ گیا۔ مگر عالمی سطح پر بزنس کرنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ 2022 میں ایک اور بڑا بحران ان کے سامنے کھڑا تھا جسے دنیا دی گلوبل کنٹینر کرائسس کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا دنیا بھر کے لیے۔ شپنگ کنٹینرز کی شدید کمی پیدا ہو گئی تھی جس نے دنیا بھر میں نقل و حمل کا نظام درہم برہم کر دیا۔ 2022 میں ان کی آمدنی 46.57 ملین روپیز تک ضرور پہنچی، جو کہ 18.58% کا اضافہ تھا کیونکہ فریش چلڈ میٹ کی ایکسپورٹ 55% بڑھ گئی تھی، مگر کنٹینرز کی کمی کے باعث فریٹ چارجز تو آسمان کو چھونے لگے تھے۔
ایگزیکٹلی خطرہ واقعی بہت بڑا تھا. فریٹ چارجز اور کنٹینر کی کمی کے باعث ان کے ڈسٹریبیوشن چارجز میں 81.23% کا اضافہ ہو گیا. کاسٹ آف سیلز اتنی بڑھ گئی کہ یہ 646 روپیز پر کے جی تک پہنچ گئی. 646 روپیز پر کے جی. آمدنی بڑھ رہی تھی مگر مال کو دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچانے کا خرچہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ منافع پر اثر آنا لازمی تھا. بالکل. یہ ایسی سطح تھی جہاں پروڈکٹ کو بیچنا اتنا فائدہ مند نہیں رہتا. آمدنی بڑھنے کے باوجود مہنگی شپنگ کی وجہ سے آپریٹنگ پروفٹ 52.19% گر گیا. حالانکہ انہیں ایکسچینج گین سے کچھ سہارا ملا جس کی وجہ سے نیٹ پروفٹ کسی نہ کسی طرح 411.42 ملین پر برقرار رہا. مگر کمپنی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ صرف روایتی میٹ ایکسپورٹس پر انحصار کرتے رہنا اب مسلسل خطرے کا باعث ہے. اور شاید اسی خطرے کے احساس نے انہیں کچھ بالکل نیا سوچنے پر مجبور کیا. 2023 کا سال اس کمپنی کی تاریخ میں ایک ایسی تبدیلی لایا جس نے سب کو حیران کر دیا. نئی مارکیٹس میں انٹری. ہاں، انہوں نے امریکہ یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی مارکیٹ میں قدم رکھا. اور سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ انہوں نے وہاں اپنا عام گوشت نہیں بیچا بلکہ پیٹ چیوز یعنی پالتو جانوروں کی خوراک کی کیٹیگری میں انٹری ماری. یہ بہت انٹرسٹنگ موو تھا. ہاں، جس مارکیٹ میں انسانوں کے گوشت کی رسائی مشکل ہو رہی تھی وہاں کتوں اور بلیوں کی خوراک نے ان کے بزنس کو ایک نیا عروج دے دیا. اس نئی کیٹیگری میں انہیں کتنی کامیابی ملی؟ یہ واقعی ان کی ڈائیورسیفیکیشن اسٹریٹجی کا ماسٹر سٹروک تھا. پیٹ فوڈ کا را مٹیریل ایکسپورٹ کرنا ایک ایسی انٹیپڈ نیش تھی جس میں انہوں نے امریکہ جیسی بڑی مارکیٹ میں جگہ بنا لی. اس کیٹیگری کی آمدنی میں 502% کا بہترین اضافہ دیکھا گیا. 502%؟ جی. اس نئے راستے اور لوکل کرنسی کی ڈپریسیشن کے مثبت اثرات ملا کر ان کا نیٹ پروفٹ 75.54% کی رفتار سے بڑھ کر RS 722.19 ملین تک پہنچ گیا. کیا بات ہے! اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مالی معاملات کو بھی بہت اچھے سے مینج کیا. ان کا گیئرنگ ریشو یعنی ان کے عام سرمائے کے مقابلے میں ان کا ادھار جو 2021 میں 41% تھا وہ گر کر 2023 میں صرف 16% رہ گیا. یہ مالی استحکام کسی بھی کمپنی کو عالمی بحرانوں میں سانس لینے کا موقع دیتا ہے. ان کی ورک فورس بھی 161 سے بڑھ کر 225 ملازمین تک پہنچ گئی تھی. 2023 کی اس کامیابی کے بعد جب ہم 2024 کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ حیران کن لگتے ہیں. اس سال انہوں نے چائنا جیسی مشکل ترین مارکیٹ کا دروازہ کھول لیا. چائنا کے کوالٹی اور سیفٹی سٹینڈرڈز پوری دنیا میں مشہور ہے نا. بہت سخت سٹینڈرڈز ہیں ان کے. وہاں کی مارکیٹ میں انٹری ملنا عام طور پر ایسی میٹ پروسیسنگ کمپنیز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے وہاں کیا حاصل کیا اور اس سے ان کی کل آمدنی پر کیا فرق پڑا؟ 2024 میں پامکل کو چائنا کو ہیٹ ٹریٹڈ فروزن بیف ایکسپورٹ کرنے کے لیے JACC یعنی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز چائنا کی جانب سے اپروول مل گیا. یہ کسی بھی میٹ ایکسپورٹر کے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے کیونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا چائنا کے فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈز بہت اسٹرکٹ ہیں. تو اس اپروول کا ڈائریکٹ فائدہ کیا ہوا؟ اس بڑھتی مارکیٹ کے کھلنے سے ان کی آمدنی میں 85.35% کا زبردست اضافہ ہوا اور آمدنی RS 11,797.76 ملین تک پہنچ گئی. اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی میں 40% کا مزید اضافہ کیا اور ملازموں کی تعداد 380 ہو گئی. یہ واقعی ان کی عالمی رسائی کا عروج تھا. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر آمدنی لگ بھگ 11.8 بلین روپیز کی بلندی کو چھو رہی تھی، نئی بڑی مارکیٹ مل چکی تھی، فیکٹری کی کیپیسٹی بڑھ گئی تھی اور لوگ بھی زیادہ ہائر کیے جا چکے تھے، تو اس سال کا نیٹ پروفٹ 31.13% کیوں گر گیا؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے. منافع کا گر کر 497.37 ملین رہ جانا اس وقت بہت عجیب لگتا ہے جب سیلز اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوں. ایسی کیا چیز تھی جو آمدنی کا سارا فائدہ کھا گئی؟ اس سوال کا جواب ان میکرو اکنامک فیکٹرز میں چھپا ہے جو کسی بھی ملک کی مقامی کرنسی اور عالمی تجارت کو کنٹرول کرتے ہیں. پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹ میں جہاں بزنسز امپورٹ اور ایکسپورٹ پر بہت زیادہ منحصر ہوتے ہیں، کرنسی ایکسچینج ریٹس پوری تصویر بدل سکتے ہیں. پچھلے چند سالوں میں روپے کی قدر گرنے سے اس کمپنی کو ایکسچینج گین ہو رہا تھا. یعنی جب ڈالر مہنگا ہوتا تھا تو انہیں منافع ہوتا تھا.
ایگزیکٹلی مگر 2024 میں مقامی کرنسی کی قدر میں کافی حد تک استحکام آ گیا. جو ایکسچینج ریٹ پچھلے سالوں میں ان کے حق میں تھا وہ اس سال ایکسچینج لاس میں تبدیل ہو گیا. آمدنی محض بڑھنے سے مقامی کرنسی کے اس جھٹکے کو روکا نہیں جا سکا، جس کی وجہ سے نیٹ ادر انکم 86.75% گر گئی. اسی مالیاتی تصادم نے ان کے منافع کو اس قدر نیچے دھکیل دیا. یہ ڈیٹا ان تمام لوگوں کے لیے ایک ریالٹی چیک ہے جو کسی کمپنی کی کارکردگی صرف اس کی سیلز یا ریونیو کو دیکھ کر آنکتے ہیں. کرنسی کی والیٹیلیٹی کس طرح آپ کے بڑھتے ہوئے والیوم کو نمایاں منافع میں تبدیل ہونے سے روک سکتی ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے. اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے یعنی 2025 کی طرف. جس کمپنی نے 2024 تک دنیا بھر میں اپنا نیٹ پھیلا لیا تھا، اس کی 2025 کی اسٹریٹجی بالکل ہی ایک نئی سمت میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس آخری سال میں ایسی کیا تبدیلیاں آئیں جس نے ان کا پورا بزنس ماڈل ہی پلٹ کر رکھ دیا؟ 2025 میں ان کی کل سیلز میں مزید 18.72% کا اضافہ ہوا اور یہ RS 14,006.7 ملین تک پہنچ گئیں. مگر یہاں کارکردگی سے زیادہ اہم ان کا فیصلہ تھا. انہوں نے ایک مکمل اسٹریٹجک پیوٹ کیا. کس قسم کا پیوٹ؟ ایکسپورٹس کا حصہ جو پہلے ان کے کل بزنس کا 95.68% ہوتا تھا وہ گھٹ کر صرف 58% رہ گیا، اور ان کا سارا زور اچانک مقامی یعنی لوکل انسٹیٹیوشنل سیلز پر آ گیا. جس کمپنی نے پہلے مڈل ایسٹ، پھر امریکہ اور اس کے بعد چائنا تک اپنا جھنڈا گاڑا ہو، وہ اچانک ایکسپورٹ مارکیٹ سے پیچھے ہٹ کر لوکل مارکیٹ پر کیوں فوکس کرنے لگے گی؟ یہ فیصلہ بظاہر تو کسی بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنس کی عام سوچ کے خلاف لگتا ہے. اس 180 ڈگری ٹرن کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور اس کا سیدھا تعلق رسک مینجمنٹ سے ہے. عالمی سطح پر جیو پولیٹیکل شاکس، شپنگ کے بڑھتے ہوئے مسائل اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں انسٹیبلٹی چل رہی تھی. دوسری طرف مقامی سطح پر انرجی کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں آنے والے سنگین سیلاب کی وجہ سے لائیو سٹاک یعنی مل مویشی کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو چکا تھا. سیلاب کی وجہ سے سپلائی بھی کم ہو گئی تھی. بالکل. جب را مٹیریل اتنا مہنگا ہو جائے اور دنیا بھر میں آگے بھیجنے کے خرچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایسی سطح پر پہنچ جاتی ہے جہاں ایکسپورٹ کرنا فائدہ مند نہیں رہتا. ان حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گروس پروفٹ مارجن گر کر اپنی تاریخ کی سب سے نچلی سطح یعنی 9.15% پر آ گیا. 9.15%، یہ تو کافی ڈینجرس لو ہے. جی، کمپنی کی مینجمنٹ نے یہ بات وقت پر سمجھ لی کہ اگر انہوں نے ساری توجہ مہنگی ایکسپورٹس پر ہی رکھی تو بزنس ڈوب سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنا رخ لوکل انسٹیٹیوشنل سیلز کی طرف کر لیا، جہاں سپلائی چینز چھوٹی ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل جیو پولیٹیکل شاکس کا اثر کم ہوتا ہے. اس پوری 7 سالہ کہانی پر نظر ڈالی جائے تو بظاہر تو یہ صرف ایک کارپوریٹ رپورٹ اور فائنینشیل ڈیٹا کا ڈھیر ہے، مگر اس میں چھپا ہوا سبق بہت واضح اور عملی ہے. زندگی ہو یا کاروبار، جب عالمی وبا دنیا کو بند کر دے، شپنگ کنٹینر سمندر سے غائب ہو جائیں یا سیلاب کی وجہ سے مقامی سطح پر مویشی مہنگے ہو جائیں، تو مارکیٹ میں وہی قائم رہتا ہے جو اپنے بنائے ہوئے دھورے پر ضد پکڑ کر نہیں بیٹھتا. اڈیپٹیبلٹی یعنی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو فوراً ڈھالنے کی صلاحیت ہی کسی بھی کاروبار کو بحرانوں سے بچاتی ہے. بالکل. کامیابی کی اصل چابی حالات کے مطابق نئی مارکیٹس ڈھونڈنے میں ہے. جیسے انہوں نے مشکل وقت میں پیٹ جوس کا سوچا، چائنا کی مارکیٹ کھولی، اور جب عالمی رساد مہنگی پڑنے لگی تو اپنی حکمت عملی بدل کر لوکل سیلز پر انحصار کرنا شروع کر دیا. ان 7 سالوں کے تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا تھا، کمپنی نے کبھی وہاں رک کر انتظار نہیں کیا، بلکہ اگلے ہی لمحے دوسرا دروازہ کھولنے کی کوشش کی. چاہے وہ بائی پروڈکٹس کی فروخت ہو، مقامی مارکیٹ کا انتخاب ہو یا ڈیٹ مینجمنٹ ہو، ہر قدم حالات کو دیکھ کر اٹھایا گیا. آج کے اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ضرور ذہن میں پیدا ہوتا ہے.
اگر ایک میٹ پروسیسنگ کمپنی عالمی لاجسٹکس کے مسائل اور مہنگائی دیکھ کر اچانک پیٹ فوڈ اور لوکل مارکیٹس میں قدم رکھ کر اپنا منافع بچا سکتی ہے، تو کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی اور سرمایہ کاری میں ایسی کون سی ان ٹیپ نیشز یا چھپی ہوئی منزلیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ نقطہ غور طلب ہے۔ لچیلا پن اور مسلسل بہتری کی تلاش ہی کسی بھی مالیاتی حکمت عملی کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ اس فکر انگیز پہلو کے ساتھ ہم آج کا اپنا یہ تجزیہ مکمل کرتے ہیں۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.